अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज इस्लामाबाद में होने वाली सियासी हलचल, जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी थी, उसने इस वक्त साथ देने का फैसला किया है मुत्तहिदा अपोजिशन का। जबकि इस वक्त पल पल बदलती हुई सूरत हाल, जहां पर कभी अपोजिशन सुख का सांस लेती है तो कभी हुकूमत को करार आता है। मगर इस तमाम सूरत हाल में जहां एक तरफ बात जाती हुई नजर आ रही है वो ये है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के कदम तकरीबन उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और खान साहब जो आज उन्होंने एक खिताब करने का फैसला किया था, उस खिताब करने के फैसले को भी उन्होंने वापस ले लिया, और अब उनकी तरफ से फिलहाल मौक़र करने के बाद वाज़ेह जवाब नहीं आया कि वो कब दोबारा कौम से खिताब करने का सोचेंगे। लेकिन एक मामला जो सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है वो एक ख़त है, और उस ख़त के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि जिसमें थ्रेड्स हैं खान साहब के लिए उनकी हुकूमत के बारे में, कि उनकी हुकूमत को मुतासर करने के लिए और उनको चलता करने के लिए इस वक्त मुख्तलिफ बैरूनी साजिशें जो हैं वो सरगर्म अमल हैं, और उन्होंने ये सियासत के अंदर तमाम अपने मोहरों को हरकत देते हुए उनकी हुकूमत को आगे बढ़ाने और चलता करने के लिए अपने हिकमत अमली का आगाज़ किया, जो कि अब आगे इख्तिताम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी कि उनके इत्तेहादियों को भी अपने साथ मिला लिया है, मुनहरिफ अराकीन हो गए हैं, या दीगर मामलात इसी तरह के बनते हुए हमें नज़र आए। लेकिन अगर बात करें एक ऐसा मूव जो कि तुर्क के पत्ते कहे जा रहे थे खान साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि मैं वो पत्ते शो करूंगा, और उन्होंने जब उस्मान बुज़दार को हटाया और अपने वसीम अकरम प्लस को उन्होंने माइनस किया, और उस माइनस करने के बाद उन्होंने मल्टीप्लाई किया काफ लीग को, और इक्वल जो उन्होंने चाहा कि अपनी हुकूमत को बचाया जाए, लेकिन हमें उसके बाद डिवाइड होते हुए यानी तकसीम होते हुए पीटीआई नज़र आई है, और तरीन ग्रुप हो या फिर हलीम खान हो, वो भी अपनी राहें जुदा करते हुए नजर आए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो बार बार एक ही मुतालबा करती रही कि अगर आपके पास अक्सरियत है, आपके मुनहरिफ अराकीन नहीं हुए हैं, अगर आप अपनी अक्सरियत को साबित कर देते हैं तो फिर MQM आपके साथ चलने का सोच सकती है। लेकिन वहाँ से यकीन दहानियाँ तो कराई गई, लेकिन सिंध हाउस के अंदर जहाँ पे सेफ हाउस कहलाया गया और मुख्तलिफ अराकीन मौजूद रहे, आज आमिर लियाकत हुसैन भी वहाँ पर मौजूद थे, और इसी तरीके से हुकूमत के कई इत्तेहादी और साथ ही साथ उनके अरकान जो हैं वहाँ पर वो नज़र आए, और इस तरीके से ऐसा लगता है कि एक बड़ी तादाद जो है वो अपोजिशन को हासिल हो चुकी है। तकरीबन 172 की बात कही जा रही थी, लेकिन इस वक्त 177 के करीब जो अरकान हैं उनकी हिमायत हासिल करने में कामयाब हो चुकी है मुत्तहिदा अपोजिशन, जबकि इसकी तादाद में मजीद इजाफा भी हो सकता है। लेकिन हुकूमती अरकान जिनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, उनके अपने अरकान दूर हो रहे हैं, और इस वक्त जो काफ लीग थी जिनको वजारत आला का उन्होंने कहा गया था, लेकिन इस वक्त MQM की जो मूव है उसके बाद क्या वजारत आला उनके पास रहती है, या खान साहब जो है मुसाफी होने का ऐलान करते हैं, नई हुकूमत की जानिब, नए इलेक्शन की जानिब बात बढ़ती है, क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुजा हैदर साहब, तज़ियाकार हैं। जनाब खुशामदीद कहेंगे शुजा साहब आपको। इनके साथ तशरीफ रखते हैं राना गुलजार ताज साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। राना साहब बेहद शुक्रिया आप तशरीफ लाए। शुजा साहब, क्या आपको लग रहा है इस नंबर गेम के अंदर जो अददी अक्सरियत है, इस वक्त अपोजिशन जो है वो 177 तक तकरीबन पहुंच चुकी है, और तमाम तुर्क के पत्ते तकरीबन ऐसा लगता है कि शो हो चुके हैं, कोई आखिरी पत्ता बचा है खान साहब के पास? देखिए वकार, ये जो नंबर गेम चल रहा है ये कोई अब ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गया है कि कौन जीतता है या कौन हारता है। मेरे ख्याल में मामलात जो हैं वो क्लैश की तरफ जानिब जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है इसने हमारी सो कॉल्ड जमहूरियत को जो है ना बिल्कुल उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। और मैं पिछले 4 साल से यही कह रहा हूँ कि ये सो कॉल्ड जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये हमारे मुल्क को सूट नहीं करती। ये हम पिछले 70 साल से इसका तजर्बा कर रहे हैं, और इसके नतायज वही हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग हमारे यहाँ 70 सालों से हुए जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये बड़ा एक डिसिसिव मूवमेंट है कि हम लोग ये फैसला करें कि क्या हमें इसी गलीज़ सियासत को लेकर अपने साथ चलना है या हमने निज़ाम बदलना है। देखिए ये हमारे पास इस वक्त मैं समझता हूँ ये तारीख़ी लम्हा है, यहाँ से हमें पता चलना है कि क्या हम बहैसियत कौम खड़े होंगे
یا ہم ایسے ہی بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے دام لگائے جاتے رہیں گے اور ہماری خرید و فروخت ہوتی رہے گی. اچھا، کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے خرید و فروخت کا ہے، یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں تھے اور انہوں نے اپنی رائے جدا کی؟ دیکھیے، پالیسی سے اگر آپ انحراف کرتے ہیں تو آپ احتجاج کرتے پارٹی سے احتجاجاً استعفیٰ دے کے آپ اپنا ایک موقف بیان کر سکتے ہیں. یہ سارا کھیل جو ہے وہ جو ہمارے ہاں جو گندی سیاست جو پیسے کی چل رہی ہے وہی اس کا مظاہرہ بالکل اب جو ہے بالکل. پہلے یہ باتیں چھپ جایا کرتی تھیں، اب یہ جو میڈیا، سوشل میڈیا اب اتنا فاسٹ ہو گیا اور اتنا افیکٹو ہو گیا کہ اب پل پل کی خبریں جو ہیں ہر شخص کے پاس پہنچ رہی ہیں. اب تو کیا آپ کو اتحادی جماعتوں کے اوپر بھی اس طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اتحادی جماعتیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں، یا ایک ایک آپ رکن کی بات کریں کہ وہ بکے ہیں یا کچھ ایسے معاملات؟ دیکھیے، اتحادی جماعتیں اب اس وقت سارا لین دین کا کھیل چل رہا ہے. اتحادی جماعتیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ کس کی طرف پلڑا بھاری ہے، کس کے اس وقت کورٹ میں بال ہے. جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں گے. تو یہ سارا کچھ سودے بازی ہے، اس میں کوئی تعلق عوام کا یا قوم کی بھلائی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور عمران خان کو مجبوراً، پہلے عمران خان یہ کہتے رہے ہمارے پرائم منسٹر کے جناب نہیں، یہ سیاست، گندی سیاست جو ہے نہیں ہونی چاہیے، اور ان کا موقف بڑا واضح تھا کہ ہاں میں اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں انہیں بھی وہی چالیں چلنا پڑیں جو کہ ہمارے کوہنا مشق سیاستدان اب تک جو چلتے آئے ہیں، مجبوراً انہیں بھی وہی گیم کھیلنا پڑا. آخر تمام چیزوں پہ یو ٹرن جو ہے وہ لے کے آنا پڑا انہیں اور اس طرف آیا. اچھا رانا صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ، متحدہ اپوزیشن یعنی آپ کے ساتھ ہاتھ ملا بیٹھی ہے، تو اب بھی آپ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، یا کیا آپ لوگوں کا موقف ہے؟ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے ایم کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بلایا آپ کے ٹی وی کا. وقار بھائی، دیکھیے وقار بھائی، پہلی بات تو یہ کہ آج صبح سے ایک ایشو اٹھا ہے. وزیر اعظم صاحب، میں آپ کی بات کا بھی جواب دوں گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک خط ہے، اور وہ خط جو ہے میں پاکستان کے جو صحافی ہیں اور سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو میں دکھاؤں گا، اور اتحادی جماعت کے بھی ایک ایک فرد کو وہ خط دکھاؤں گا جو ان کے ہیڈ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب جھوٹ بولنے کی عادت خدا را اب تو چھوڑ دیں. اچھا، کہ اگر کوئی ایسا خط ہے جس میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کسی ایک کو بلا کر خط دکھانے سے بہتر پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن کا اجلاس بلائیں اور اس میں تمام مسلح فوج کے سربراہان کو بلائیں، چیف جسٹس کو بلائیں، تمام پارلیمنٹیرین کو بلائیں، اور جو پاکستان کے معتبر جید صحافی ہیں ان کو بھی بلائیے، اور وہ خط تمام مشترکہ سب کے سامنے رکھیے کہ دیکھیے جی یہ خط فلاں ملک نے ہم کو تھریٹ دی ہے اور پاکستان خطرے میں ہے، اور ریاست جب خطرے میں ہو تو اقتدار تو الگ ہے، بھائی ریاست ہوگی تو ہمارا اقتدار ہوگا. تو فلاں شخص کا ملک کا سربراہ ہمیں تھریٹ کر رہا ہے، اس کے سفیر تھریٹ کر رہے ہیں، یہ خط ہے، اور سب سے پہلے تو اس پر فیصلہ کیجئے. اقتدار تو بات کی بات. دیکھیے انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور وہ محض ایک جھوٹ کہ جی ایک خط ہے اور یہ ہے اور دوسری باتیں وہ کرتے رہے. دیکھیں اس سے کام نہیں چلے گا خان صاحب. ویسے میں تھوڑا سا ناظرین کو اتنا بتا دوں کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی قومی راز ہے وہ اس کو راز ہی رہنا چاہیے، لیکن اس پہ وہ ضرور بات دیکھیے بالکل چلے ہائی کورٹ کا حکم سر آنکھوں پر. بات یہ ہے کہ یہ آخر آج آپ نے یہ بات کی تو یہ تو پہلے سے آپ کو بتانا چاہیے نا. آپ نے وزیر داخلہ کو بتایا نہیں بتایا، آپ نے وزیر دفاع کو بتایا نہیں بتایا. دیکھیے یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی. آپ جب تک قوم کو نہیں بتائیں گے، جب تک آپ اپنے مسلح فوج کے اداروں کو نہیں بتائیں گے، آپ چیف جسٹس کو نہیں بتائیں گے، آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں بتائیں گے. چھوڑیے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کا مقصد ہے کمرہ بند کر بھی آپ کر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ اس کو آنر کریں، لیکن آپ ان کو اعتماد میں لیں، ان کو بتائیں کہ پاکستان کو یہ چیلنجز ہیں. سر لیکن یہ اگلے انتخابات کے ایک معاملات ہو سکتے ہیں. چلیے اگلے انتخابات میں رکھیے. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خان صاحب کی اپنی غلطیاں ہیں. اور دیکھیے جہاں تک خرید و فروخت کی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب لوگوں کی اپنی راضی منشا اور رضامندی سے وہ اپوزیشن کو ووٹ دے رہے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کے دوست ہیں ہم انہیں
خوش آمدید بھی کہتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کی باتوں پر لبیک کہا اور وہ انہوں نے کوئی سودے بازی اس میں نہیں کی. ظاہر ہے نیگوسیشن ہوتی ہے, انہوں نے بھی عوام کے مفاد کے لیے نیگوسیشن کی ہے اور ان کو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اتحاد ہے, جب 3.5 سال ان کے ساتھ چلا ہے, دیکھیے جی اپوزیشن کے ساتھ کتنے دن چلتا ہے. اس دفعہ جو ہے پیپلز پارٹی اس بارے میں پکی ہے کہ وہ تمام معاملات اور مطالبات اور وعدے پورے کرے گی. دیکھیں جی, ہم نے تو ہر دور میں جو بھی وعدے کیے ہیں وہ ہمیشہ ہم نے پورے کیے, کیونکہ اس لیے کہ دیکھیے وعدے جو ہوتے ہیں وہ کیے نیک نیت سر پیپلز پارٹی کے حوالے سے لوگ بڑے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں اس معاملے میں. دیکھیں جی, پیپلز پارٹی کے معاملات میں شک و شبہات بالکل وہ کرتے ہیں, کیونکہ اس لیے کہ وہ ڈیلیور خود نہیں کرتے. اچھا. اور جو وعدے ہوتے ہیں جب وہ پورے ہو جاتے ہیں وہ چھپاتے ہیں. وہ قوم کو بتائیں نا کہ جی جب ہم نے یہ وعدے کیے تھے دیکھیے ہمارے ساتھ وفا نہیں ہوئے. وہ کبھی یہ نہیں بتاتے, صرف یہ بتاتے کہ جی یہ وعدہ ہوا تھا بس ہم نہیں مانتے, پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں, پھر اندر آ جاتے ہیں اقتدار میں. تو دیکھیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب اب ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا, بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے. سب سے دیر سے فیصلہ ایم کیو ایم کے دوستوں کا ہوا ہے. بہت سے دوست پہلے فیصلہ کر چکے تھے, لیکن ایم کیو ایم کے لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت سمجھ بوجھ کے. سر ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ ایم کیو ایم نے فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا؟ کئی دفعہ وہ پی ٹی آئی کو کہہ چکے تھے کہ آپ اب ہمارے جو مطالبات ہیں اس کو مان لیں ورنہ پھر جو ہے ہم علیحدہ ہو جائیں گے. میں شجاع حیدر صاحب کی بات کا یہاں ایک جواب دیتا چلوں. انہوں نے کہا کہ جی وہ احتجاج, دیکھیے ان کے جتنے بھی کولیشن تھے پارٹنرز, وہ مختلف اوقات میں ان سے احتجاج کرتے رہے ہیں خان صاحب سے, اور خان صاحب خود بھی قوم سے وعدے کرتے رہے ہیں اور منحرف ہوتے رہے ہیں. تو ان کو بھی ظاہر عوام کو منہ دینا ہے, اور ان کے اپنے جو ممبرز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, وہ بھی احتجاج ہر فورم پر کرتے رہے ہیں خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ قوم کو کب ڈیلیور ہوں گے, وہ ڈیلیور نہیں ہو رہے. لیکن خدا را پتہ نہیں خان صاحب کو کون سا ایسا خمار تھا, یا خان صاحب کو کون سی ایسی ایک مطلب وہ چیز نظر آ رہی تھی جو اپنے علاوہ کسی پر نہ تو وہ اعتماد کر رہے ہیں اور نہ وہ کسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں. جب یہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو پھر ان کو اپنے ساتھ آپ نے ملایا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے ان کو نفیس لوگ رہے ہیں, نفیس لوگ ہیں وہ. کون نفیس لوگ؟ ایم کیو ایم جو ہے ان کو تو نفیس لوگ کہتے رہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ چلے نفیس لوگ ہیں, لیکن نفیس لوگ ہیں تو بات یہ ہے کہ ان کو بھی تو عوام کو جواب دینا ہے نا. جب ان کو کام نہیں ہو رہا, ان کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے, خان صاحب نے کئی بار وعدے کیے اور شہر میں کئی بار وہ تقریر کر گئے, بڑی خوبصورت تقریر کر کے گئے, لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہوا, تو ان کے لوگ عوام بھی تو ان سے سوال کر رہی ہے نا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے, آخر کیا قصور کیا ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ کیوں عوامی کام نہیں ہو رہے. تو خان صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا, دیکھیں جی نیک نیتی پر اگر اتحاد ہے اور انشاءاللہ یہ چلا تو بالکل میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو مہنگائی ہے وہ 0 پہ آ جائے گی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی مہنگائی اپ ہوگی, لیکن اس میں استحکام ضرور آئے گا. اور جو ایک اس وقت ایک ایسی کیفیت ہے, جو ماحول ہے, اس ماحول میں ایک بڑی مطلب خوف کا ماحول ہے, جس میں مزدور اس طرح پریشان ہے کہ اس بیچارے کو روزی نہیں مل رہی, مزدوری نہیں مل رہی. آپ جو مہنگائی ہے, وہ مہنگائی کے جو دن پہ دن ہر 3 مہینے بعد بجٹ آ رہا ہے, تو امید ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہر 3 مہینے بعد بجٹ نہ آئے. جو مہنگائی ہے اس کو یہیں استحکام اس میں آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سکون مل سکے. اور اس میں سر آپ کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ دیکھیں جی یہ کنسنس کے ساتھ ہوگا. وزیر اعظم اس میں متفقہ طور پہ ہوگا, اب جو بھی ہوگا یہ سب کا شہباز شریف صاحب نہیں. دیکھیں نہیں, ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے, تمام اپوزیشن جو فیصلہ کرے گی پیپلز پارٹی کو قبول ہوگا. پیپلز پارٹی وزیر اعظم نہیں مانگ رہی, بات یہ ہے کہ جو بھی ہوگا یہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا, متفقہ فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے شجاع صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے, ابھی ایک خط کا ذکر ہوا, بڑے خطوط تو بہت زیادہ مشہور ہوتے رہے ہیں, قطری خط ہو یا جو بھی خطوط ہو. اچھا یہ جو خط ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ غالباً جو روس کا دورہ کیا خان صاحب نے اس کے بعد ان کو یہ تھریڈز آنا شروع ہوئے ہیں. تو جناب روس کا دورہ یا اس طرح کے معاملات صرف پاکستان نے تو نہیں, اور بھی دیگر ممالک ایسے ہیں جو روس کے ساتھ دوستی کا ساتھ نبھاتے ہیں, تو ان کے اندر بھی کیا اس طرح کی بے چینی پھیلی ہوئی ہے یا صرف یہ پاکستان کے ساتھ ہی معاملات ہوئے ہیں؟ دیکھیں وقار, یہ سب ہم اب کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی کہ جو ورلڈ آرڈر کے مطابق امریکہ اب پوری دنیا کو جو ہے وہ حکمرانی کرنا چاہ رہا تھا,
اور وہ اس کی اس خواہش کے بیچ میں جو روڑے اٹکا رہے ہیں وہ روس اور چائنا اٹکا رہے ہیں. اب رانا صاحب کی میں بات کی طرف آؤں گا کہ جناب وہ خط انہوں نے لہرا دیا اور اس خط میں کوئی جھوٹ تھا. دیکھیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے جو ہے وہ نیشنل ٹی وی پہ یا پورے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے خط لہراتا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مذاق ہوگا؟ اچھا, تو یہ یقیناً اس کے پیچھے بالکل سیاسی قیادت سے بھی ڈسکس کیا گیا ہوگا اور عسکری قیادت سے بھی ڈسکس ہوئی ہوگی یہ ساری باتیں, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کر دیا کہ ابھی یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, تو اس بات کو یہ راز کھلیں گے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ راز کھلیں گے. اور یہ خان صاحب کیا واقعی اتنے زیادہ ان کی خارجہ پالیسی اتنی بہترین ہو چکی تھی کہ دیگر ممالک ان کے خلاف ہو گئے تھے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت خان صاحب کی حکومت اگر چلی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور اتحادی جس طریقے سے ان سے دور ہوئے ہیں, ان کے اپنے اراکین جس طرح سے منحرف ہوئے ہیں, اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی کیا اس کے پاس کوئی بہتر پالیسی ایسی ہے کہ وہ عوام کو ایسا ڈیلیور کر سکے کہ عوام خوش ہو سکیں یا کم از کم مطمئن ہو سکیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ عمران یوسف صاحب بھی ہیں, تجزیہ کار ہیں. عمران یوسف زئی صاحب, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. بہت شکریہ جی. عمران صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کوئی بھی حکومت اب آتی ہے, اگر خان صاحب کی حکومت کو جس طرح سے تھریٹ تو ہو چکے ہیں, اب جا سکتے ہیں وہ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آئے گا اس کے پاس کوئی جادو کا چراغ ہوگا کہ وہ معاملات کو بہتر کر دیں؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ اب اس سسٹم کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ کوئی ایسی سپیس ہے جس کے ذریعے ہم کوئی ریڈیکل یا کوئی بہت میجر امپرومنٹ اس سسٹم کے اندر لا سکیں. یہ سسٹم اپنے کولیپس کی طرف پہنچ رہا ہے. انفیکٹ پاکستان کے عوام نے جب اس حکومت کو منتخب کیا تھا, یا منتخب یا چنتخب کہنا چاہیں جس طرح سے بھی, تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس نظام میں کرنٹ پلیئر سے تنگ آ چکے تھے, اور اسی کا فائدہ اٹھا کر ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا, اور ایک 10 سالہ پروجیکٹ ہم جانتے ہیں کہ ایک 10 سالہ پروجیکٹ کے طور پہ ایک بانمتی کا کنبہ اکٹھا کیا گیا, اور اس کے اوپر ایک چہرہ رکھا گیا جس کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ اب تبدیلی آئے گی, اور وہ 3 سال میں ہی اپنے بوجھ تلے دب چکا ہے. اور اس کی وجہ, میں اگین صرف افراد کی طرف اس کو تعبیر نہیں کرتا کہ یہ چند نااہل افراد تھے. یہ نظام بہرحال اب اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کا سروائیو کرنا مشکل ہے. اس وقت عوام جو ہے اگر کچھ حد تک واپس پی ٹی آئی کی طرف تھوڑا بہت گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلوں کو بھی پسند نہیں کرتے. اگر وہ اس نظام سے تنگ آ چکے تھے تو پچھلے حکمرانوں سے بھی تنگ ہیں. تو یہ ایک نظام کے نیچے جو بنیاد ہے وہ ختم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے, اور جب ایک نظام کو لوگ اون نہ کریں, سپورٹ نہ کریں, وہ اس سے امید نہ رکھیں, اس میں اپنا کنٹریبیوشن نہ کریں, تو وہ نظام کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے, ہمارے ڈیٹس جو ہیں وہ ہاف آف دی ریونیو سے اباؤ جا چکے ہیں. بالکل. اچھا, عمران یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ذرا یہاں پر شجاع حیدر صاحب ہیں, رانا گلزار طاہر صاحب ہیں, ان سے بھی ہم گفتگو کریں. شجاع صاحب, کوئی پروگرام یا پلان نہیں ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس, کس طرح سے وہ لے کر چلیں گے؟ کیا واقعی عوام کو کچھ ریلیف دے پائیں گے؟ دیکھیں وقار, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا جیسا یہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک میں اپنے تجزیے کی بات کروں کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا کے یہ حکومت چلائیں گے, بالکل یہ فرضی بات ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. جیسے بڑے یوسف زئی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ عوام ان سے پہلے ہی تنگ تھے, جبھی تو عمران خان اتنے پاپولر ہو گئے. میں آپ کے چینل سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ہٹنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ آ جائیں گے تو یہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. عوام اب اس میڈیا نے اور اس سوشل میڈیا نے عوام کو اتنا باخبر کر دیا ہے کہ اب کچھ بھی ایسا جو ہے ایڈونچر بالکل اب یہ قوم ہونے نہیں دے گی. لیکن سر بار بار دیکھیں, پیپلز پارٹی تو بار بار منتخب ہو کے آ رہی ہے نا سر, آتی رہی ہے لیکن اب نہیں ہے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے ابھی جو جلسہ کیا, آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہ اتنے لوگوں نے کیوں شرکت کی؟ عمران خان کو تو ابھی لوگ گالیاں دے رہے تھے, تھوڑے دنوں پہلے کی تو بات ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نا آٹا مہنگا کر دیا, پیٹرول مہنگا کر دیا, چینی مہنگی کر دی. لیکن عوام نے ایک دفعہ پھر عمران خان کے جلسے میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یا تو عمران خان یا کوئی نہیں. دیکھیے یہ سڑکوں پہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. ویسے بڑا جلسہ تو سر نون لیگ کا بھی ہوا ہے, نون لیگ کا, خان صاحب کا, دیگر تمام جلسے ہم دیکھ رہے ہیں, بڑے جلسے ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حکومت نہیں چلنے والی. اب یہ معاملات پھر الیکشن کی طرف جائیں گے, اور یہ اگر نہیں ہوا تو یہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. اچھا, سڑکوں پہ سے مراد کیا ہے سر؟ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خانہ جنگی ٹائپ کی کیفیت آپ کو لگ رہی ہے یا کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے اردوغان جو تھے وہ کوئی عمران خان سے بڑے لیڈر نہیں ہے میرے حساب سے اس وقت پاپولرٹی کے حساب سے.
تو جو اردگان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ساری جو سازشیں تھیں وہ ختم کر دیں. سر کیا اس طرح کا ہے خان صاحب کے ساتھ معاملہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ اب اسی طرف جائے گا. سر میرے خیال میں میں بھی اپنا خیال اگر پیش کر دوں تو سر اگر آپ اندرون سندھ میں جا کے دیکھیں گے تو خان صاحب کو وہ پذیرائی نہیں مل پائی. پنجاب کے بہت سارے شہروں میں آپ دیکھیں گے خان صاحب کو وہ پذیرائی نہیں مل پا رہی ہے. تو اس طرح سے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جانا اچانک یہ لگتا نہیں ہے کہ ایسا ممکن ہوگا، کیونکہ بزدار صاحب کے بعد جو ہے وہ گورنر کے پی کے ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کے حوالے سے باتیں گونج رہی ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان ایک بہترین چوائس ہے، لیکن آپ کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں؟ کیا دوبارہ نواز شریف آئیں گے؟ کیا دوبارہ زرداری آئیں گے؟ آج ہی مریم نواز کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، زرداری صاحب کو گالیاں دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں اس وقت 2 آدمیوں کی جان کو شدید خطرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں جو بھی میرے پروگرام سن رہے ہیں. 2 آدمیوں کی جان کو شدید خطرہ ہے. ایک تو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. یہ جو تھریٹ جو خط لہرایا ہے، جو بھی قوت ان کو دھمکی دے سکتی ہے، تو کیا ان کے وہ دھمکی میں نہ آنے پہ کیا کوئی ایکشن نہیں لے گی؟ دوسری بات جو خطرہ ہے وہ زرداری صاحب کو خطرہ ہے. دیکھیے جہاں تک جن شہباز شریف کو میں جانتا ہوں، یہ شہباز شریف اپنی پالیسی پہ بڑے پکے چلتے ہیں اور بڑی خاموشی سے اپنے کہے پہ جو ہے عمل کرتے ہیں. ابھی ہم لوگوں کو بات بھولی نہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کا پیٹ پھاڑ کے جو ہے پیسے نکلواؤں گا. تو مجھے لگتا ہے زرداری صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ شہباز شریف صاحب کی یہ چال ہو، زرداری صاحب تو دوستی کر رہے ہوں اور پھر دوستی کر کے پیٹ نہ پھاڑیں گے. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ لوگ ابھی تو فی الحال متحد ہیں جب تک خان صاحب کو ہٹا رہے ہیں، لیکن خان صاحب کے ہٹنے کے بعد جب آپ لوگوں کو اپنے اپنے شیئر چاہیے ہوں گے تو جناب لڑائی تو ہوگی. دیکھیں جی، ابھی تو 2 ہی دن ہوئے، محبت قائم ہوئے، صحیح ہے، دن تو چلے گی، کچھ دن چلے گی. ٹھیک ہے، تو الیکشن تک چل جائے گی، چلنے تو دیں. اچھا آگے دیکھیے، میں نے پھر وہی گزارش کی کہ پیپلز پارٹی کا نیریٹو کچھ اور تھا، لیکن بہرحال جو کچھ ہوا جلد بازی میں بہتر ہوا. ہماری تو زرداری صاحب کی پالیسی تو یہ نہیں تھی، اور پی ڈی ایم میں بھی ہمارا موقف وہی تھا جو آج ہے. لیکن ظاہر ہے اپوزیشن کا فیصلہ، متفقہ جب فیصلے ہوتے ہیں تو اپنے فیصلوں کو رد بھی کرنا پڑتا ہے اور زیادہ لوگوں کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے. اور ہماری طرف سے نیک نیتی پر اتحاد ہے. حیدر صاحب نے کہا کہ جس طرح جو بھی کچھ کہا وہ تو ان کی نیت پر منحصر ہے، صحیح، لیکن زرداری صاحب کی یا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے دلوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ اس اتحاد میں دراڑیں پیدا ہوں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد آگے چلے، کیونکہ ہم تو عمران خان کے لیے بھی نیک نیتی تھی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آپ میرے وزیر اعظم ہیں اور آپ ڈیلیور کریں، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے. ذرا ہم آپ کے اور ایم کیو ایم کے جو معاہدے ہیں، نکات، ان پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ کراچی کو ٹرانسپورٹ بہتر فراہم کرنے کا بھی معاملہ رکھا گیا ہے. تو اگر کہ کراچی کو بہتر ٹرانسپورٹ فراہم ہو جاتی ہے جو آپ نے وعدہ کر رکھا ہے، تو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تو یقیناً بڑھ جائے گا. تو آپ کو اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں جی، ہمیں خطرہ کیوں ہوگا؟ وہ ایم کیو ایم کے دوست ہمارے ساتھ کولیشن میں ہیں، اور ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ ہے نہیں کراچی میں. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا ووٹ بینک ہے یا نہیں ہے. ہماری ذمہ داری اتنی ہی بنتی ہے کہ ان کا کام کریں. یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ اگر کسی ایک شخص نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اور اس کا کام کہ جی نہیں ہم آپ کا کام نہیں کریں گے، آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اور جو ہمیں ووٹ دے گا ہم اس کا کام کریں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے سندھ میں کوئی ڈسٹرکٹ، کوئی بھی سٹی ایریا، کوئی یونین کونسل ہو، وہاں ہمارا ناظم چیئرمین ہے یا نہیں ہے، ہمارا ایم پی اے ہے یا نہیں ہے، ہمارا ایم این اے ہے یا نہیں ہے، ہمیں اتنا ہی کام کرنا ہے جو کہ جہاں ہمارا ایم پی اور ایم این ایز موجود ہیں. آپ برابری کی سطح پہ کام کر رہے ہیں سر. تو اگر برابری کی سطح پہ کام کر رہے ہیں تو سر یہ جو کوٹا سسٹم کے حوالے سے کہنا پڑ گیا کہ 40 اور 60 کا وہی ریشو رکھ لیں کم از کم، آپ یہاں پر حالات بہتر کر دیں، تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی سر. جہاں تک 40 اور 60 کا کوٹا ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے. تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا نا سر. میں گزارش کرتا یہ کہنا ہے نا، اس میں گزارش کرتا ہوں، یہ بڑا پرانا ہے اور ہم بھی اس کے حق میں ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ پرانے ٹائم میں 10 سال کے لیے رکھا گیا تھا. چلیے سر ختم نہیں ہوتا، کم از کم اس کے مطابق ہی لوگوں کو نوکریاں مل جائیں نا. 40 میں گزارش کر رہا ہوں. اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ اسمبلی سے پاس کرایا گیا تھا، امپلیمنٹ نہیں ہوا سر. میری بات تو سنیے، پاس کرایا گیا تھا.
اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ یہ نہیں ہوا کہ بھائی ایم کیو ایم متعدد بار اقتدار میں آئی. ایم کیو ایم نے کبھی بھی جب اقتدار میں ہوئی تو انہوں نے اسمبلی کے اندر کوئی ریگولیشن پاس نہیں کی کہ بھائی اس کو ختم کیا جائے. وہ روڈوں پر تو کہتے رہے لیکن اسمبلی میں ریگولیشن پاس نہیں کیے. لیکن یہ ختم ہونا چاہیے، اور کیونکہ کراچی ہو یا اندرونی سندھ ہو سب برابر کے لوگ ہیں، اور اس کو پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی ایسا کہ یہ 40 اور 60 نہیں 50-50 ہونا چاہیے، اور حلقہ بندی بھی درست ہونی چاہیے. تمام دیکھیں جو بھی شہری حقوق ہیں وہ ان کو پورے دیے جائیں گے، اور دینے کا وعدہ بھی کیا زرداری صاحب نے. ایسی ناانصافی نہیں ہوگی. ایم کیو ایم کے دوست ہمارے ساتھ آئے ہیں انشاءاللہ، بالکل ایسی کوئی بات نہیں، ان کو شیور کرایا گیا ہے، اور شہر میں مل جل کر کام کریں گے، بہتر انداز میں کام ہوگا شہر میں. اچھا سر، عمران یوسف زئی صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. عمران یوسف زئی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ایک خط کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ خط جو ہے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، اور ان کی حکومت کے لیے جو خطرے کا باعث بنا ہے وہ خط ہے، اور عالمی سازش ہو رہی ہے. سر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے. اس طرح کے معاملات ریاستوں کے درمیان چلتے رہتے ہیں، اور وہ استعماری ریاستیں ہیں، اور وہ ہمارے معاملات کو پہلے سے ہی مائکرو مینج کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی آزاد خارجہ پالیسی اپنا رہے تھے. ہم نے افغانستان میں ڈیل ان کے لیے کرائی ہے، کشمیر ہم نے سرنڈر کیا ہے ان کے کہنے پہ. انڈیا کو اپنا بڑا بھائی ہم بنا رہے ہیں، تو کون سا ہم نے وہ کیا ہے؟ رشیا جانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. انفیکٹ ہم نے ریکویسٹ کی امریکہ سے کہ ہمیں اجازت دی جائے، تو انہوں نے 4 دن کی جگہ 2 دن کر دیا. اور اس کے بعد ہم وہاں پہ گئے، اور اس وقت پوٹن کو ضرورت تھی کسی بھی، وہ نیپال کا وزیر اعظم بھی آتا تو اس کو ویلکم کرتا کیونکہ اس کو سپورٹ کی ضرورت تھی. تو ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی ایسی ڈیل نہیں کی، نہ آفیشلی سپورٹ کی. آج بھی ہم آفیشل اپنا سٹانس نیوٹرلٹی کا مینٹین کر رہے ہیں، اور ہم نے کل بھی زیلنسکی سے بات کر کے عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ ہم اپنا نیوٹرل سٹانس کی بنیاد پر ہم رول ادا کر سکتے ہیں. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اصل میں ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، کیونکہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ حکومت بھی ناکام ہو گئی ہے تو ان کے پاس یہی راستہ ہے کہ وہ یہ شو کرے. کیونکہ پاکستان میں 2 چیزیں چلتی ہیں، کیونکہ لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں، تو جب ان حکمرانوں پہ جب بھی کرائسس کا وقت آتا ہے، یہ پھر اس وقت صرف سمبولک مذہب کا سہارا لیتے ہیں، یا پھر لوگ سوورنٹی کے معاملے میں ذلت کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں اس نظام کے اندر، اس انٹرنیشنل آرڈر میں ہماری وقت نہیں ہے. تو جو بھی ذرا سا زبانی جمع خرچ کے لیے بھی بات کرے گا تو اس کو ایک پاپولرٹی مل جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب یہ کارڈ استعمال کر رہے ہیں. ابھی اس کے بارے میں تفصیلات میڈیا میں مسلسل آ رہی ہیں کہ ایک انٹرنل میمو تھا اور ایک کیبل ہے، اور جس میں ایک اسیسمنٹ دی گئی ہے، اور یہ کوئی ایسی کوئی نہ دھمکی والی چیز ہے، نہ کوئی تھریٹ والی چیز ہے جس کو ایسے بنا کے پیش کیا گیا ہے. تو میرا خیال میں کوئی بھی سیریس بندہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ صرف ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا آئندہ انتخابات کے اندر خان صاحب یہ بات کہہ سکتے ہیں، اگر ان کی حکومت ابھی چلی جاتی ہے، کہ مجھے حکومت پوری نہیں کرنے دی گئی، اور اس خط کو جواز بنا کر یہ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں اپنے آئندہ الیکشنز کے اندر؟ میں بالکل سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ عوام کی نبض جو ہے وہ انہوں نے صحیح پکڑی ہے کہ جب وہ اکنامک فرنٹ پہ فیل ہو گئے ہیں، جب وہ پولیٹیکل فرنٹ پہ فیل ہو گئے ہیں، جب انہوں نے اسٹریٹجک لیول پر کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں کی، تو اس کے بعد اس طرح کی ریٹورکس ہم مسلم ورلڈ میں اس سے پہلے قذافی، صدام حسین اور اردوغان کامیابی سے استعمال کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ویسٹ کے لیے بھی قابل قبول ہوتے ہیں، لیکن ریٹورک وہ ایسا رکھتے ہیں جس سے ان کو عوام میں پاپولرٹی مل جائے. تو آئی تھنک اس وقت اربن یوتھ جو اس وقت ہے وہ اس کی زیادہ سپورٹ میں جائے گی، اور باقی جہاں پنجاب یا سندھ ہے وہاں پر ٹریڈیشنل پارٹیز کا ہولڈ زیادہ سٹرونگ ہے، تو اربن یوتھ اس کو سپورٹ کرے گی اس معاملے میں کچھ حد تک. اس سے پہلے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کمپلیٹلی شاید کے پی کے کی 4-5 سیٹوں کے علاوہ کچھ بھی نہ لے سکے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس نیریٹو پہ، اور یہ شو کرتا ہے کہ عوام اصل میں کیا چیز بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. ان کے لیے مہنگائی سے بھی بڑا ایشو ملک کی عزت ہے، ان کے لیے مہنگائی سے بڑا ایشو دین اور اسلام کی باتیں ہیں. تو انہوں نے اس نفس پہ ہاتھ رکھ کر اس کو کیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ جو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پتے شو کروں گا، میرے پاس کافی پتے موجود ہیں، تو کیا انہوں نے تمام کارڈز جو شو کر دیے ہیں یا ابھی کچھ باقی ہیں ان کے پاس؟ نہیں، میرے خیال میں ان کے تمام کارڈ ختم ہو چکے ہیں. یہ صرف ایک پولیٹیکل گیم کا حصہ ہے کہ آپ آخر تک ایسے پوسٹ کریں کہ ہم کامیابی تک جو فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوسری سائڈ پہ نہ جائیں. لیکن میرے خیال میں آج گیم تقریباً کمپلیٹلی اوور ہو چکی ہے، اور یہ سندھ ہاؤس کے اندر جو 200 لوگ ہیں، یہ نہیں ہمیں معلوم ہے یہ چانگامانگا کی سیاست ہے، اصل میں وہی ہیں. ہم جو بھی اس کا نام دیں، ضمیر کی آوازیں بھی ہمیں معلوم ہیں، اور یہ میں کسی ایک سائڈ کی بات نہیں کر رہا. یہ پی ٹی آئی بھی ایسے ہی جمع ہوئی تھی اور آج یہ سارے ادھر جا رہے ہیں. تو
یہ بھی اپنے مفادات کے لیے جا رہے ہیں. جیسے ہی وہ پیچھے سے آرکیٹیکٹ پیچھے ہو گئے ہیں تو یہ سارا بانمتی کا کنبہ ٹوٹ کے گر پڑا ہے, اور اب ہر کوئی ادھر جائے گا جہاں ان کو لگتا ہے کہ اپنے مفادات کو زیادہ بہتر طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر, یہ ایک مفادات کا نظام ہے. ہر کوئی اپنے اور اپنے ایک چھوٹے سے گروپ یا حلقے کے مفاد کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے کہ میرا ذاتی مفاد اور میرے حلقے کے کچھ لوگوں کا مفاد جس کی بنیاد پر میں کھڑا ہوں, اگر وہ مجھے ملے گا تو میں ادھر ہی جاؤں گا. تو MQM بھی یہی کر رہی ہے, پیپل پارٹی بھی یہی کر رہی ہے, اور باقی انڈیویجول MNAs بھی یہی کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو ایک فیک نیریٹو نہیں بنانا چاہیے جیسے کہ وہ ایک اس وقت ایک ضمیر کی آواز پہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی, نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب اور دیگر جو سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کا حصہ بنی ہیں, خان صاحب کو تو ہٹا دیں گی, لیکن ہٹانے کے بعد کیا آپس میں نہیں الجھ پڑیں گی بعد میں جب اقتدار کے معاملات آئیں گے؟ میرے خیال میں وہ چھپا بھی نہیں رہے اس بات کو. وہ ابھی سے کوئی ایک بھی میں سے یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہم بھائی بن کے رہیں گے اور ملک کے لیے مل کے کام کریں گے. میرے خیال میں ان کے الفاظ کو اگر آپ ذرا سا ہی بٹوین دا لائن چیک کریں گے تو بڑا واضح ہے. وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اپوزٹ پارٹیز ہیں, ہمارا ایک مشن ہے وہ عمران خان کو ہٹانا ہے, اور اس کے بعد ہم نے آپس میں وہی لڑائی کرنی ہے جو ہمیشہ سے لڑتے رہے ہیں. انفیکٹ میں نہیں سمجھتا کہ پیپل پارٹی اور MQM کی جو ڈیل ہے یہ ان میں سے دونوں میں سے کسی کو بھی یقین ہے کہ ہم کچھ مہینوں بھی اس پر کوئی سیریسلی چل پائیں گے, بلکہ اس کو چلاتے رہیں گے, کچھ مفاد لیتے رہیں گے, کچھ لڑتے بھی رہیں گے, اور ایسا ہی چلتا رہے گا. وہ ایسا پوز بھی نہیں کر رہے کہ وہ کوئی واقعی بہت ان کے اندر ایک فنڈامنٹل چینج آ گئی ہے, کیونکہ فنڈامنٹل چینج آنے کا چانس نہیں ہے. ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہی ایسا ہی ہے, تو یہ ایسا ہی آپریٹ کرے گا. بالکل سر, ہمارے ساتھ رہے گا, ایک چھوٹا سا بریک ہے سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. کیا خان صاحب نے اپنے تمام پتے یعنی کارڈ جو ہیں وہ شو کرا دیے ہیں, کچھ باقی ہیں؟ الیکشن کیمپین ہے, یہ خط جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اس پر تبصرہ کیا کرتے ہیں شجاع حیدر صاحب, کیا کہیں گے؟ یہ یوسف زئی صاحب کے تجزیے سے میں بڑا متفق ہوں کہ اس وقت سارا پرابلم ان لوگوں کا یہ ہے, ساری سیاسی پارٹیوں کا, کہ یہ عمران خان جو تھا ایک ان کے سسٹم میں ایک بالکل ایسا پرزہ آ گیا تھا جو کہ مس فٹ تھا. اب انہوں نے اس پرزے کو کسی طریقے سے نکالنا ہے. پوری ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان اس گیم میں سے نکل جائے. اس کے بعد تو پھر انہوں نے وہی ہے کہ وہ کیا ادھر اپنا 5 سال تم کھیلو 5 سال ہم کھیلیں اور اس قوم کو بیوقوف بنائے جاؤ اور اپنے کھائے جاؤ. تو یہ تو ہوتا رہے گا. یہ MQM کی بات کی جو ابھی ڈیل ہوئی ہے, اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ٹرانسپورٹ کے لیے, کراچی کی ٹرانسپورٹ کے لیے تھوڑا سا آپ بہتری کریں. نہ ان کو شہریوں کے حقوق دلوانے میں کوئی دلچسپی ہے, نہ دوسری پارٹی کو دینے میں کوئی دلچسپی ہے. دیکھیے ٹرانسپورٹ کا تو پہلے ہی چل رہا ہے, وہ ریڈ لائن اور یلو لائن اور اورنج لائن سب ہونی ہے, وہ کاغذوں پہ ہی ہے, نہ وہ ابھی تک شروع ہوئی ہے, نہ وہ کبھی ختم ہوگی. اور نہ ان کو ایسی کوئی دلچسپی ہے MQM والوں کو کہ وہ کوئی ٹرانسپورٹ میں دلچسپی ہے. انہیں جن باتوں میں دلچسپی ہے وہ انہوں نے سودے کر لیے ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, اکاؤنٹس میں پیسے ہو سکتے ہیں. سارے کھیل پیسوں کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. رہ گئی عمران خان صاحب کی بات, ان کے پاس سارے کارڈز ختم ہو چکے ہیں اور انہوں نے اب سمجھ لیا کہ اب سڑکوں پہ ہی آنا ہے. اب جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ میرے حساب سے سڑکوں پہ ہوگا, اور یہ بہت جلد معاملات جو ہے وہ بحران کی شکل اختیار کر لیں گے, کیونکہ اب عمران خان صاحب کو تو شکست نظر آ رہی ہے, اور عمران خان صاحب آپ کا خیال ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سر تو کیا کر سکتے ہیں سر, کریں گے کیا خان صاحب؟ استعفیٰ دے سکتے ہیں, آخری کارڈ ایسا لگتا ہے رہ گیا ان کے پاس اور شاید وہ مستعفی ہونے والا ہے. جی ہاں, اب دیکھیں کیا اعلان کرتے ہیں. وہ قوم سے خطاب کرنا چاہ رہے تھے, ان کو روک دیا گیا. اب وہ رک گئے یا روک دیا گیا, یہ ساری باتیں بعد میں کھلیں گی وقت آنے پہ, لیکن حالات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں. معاملات کافی گمبھیر ہیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ ہر بات کو جو ہے وہ سر عام بتانے کے قائل نظر آ رہے ہیں, اور یقیناً یہ شاید کہ مختلف لوگوں کے لیے, اداروں کے لیے بھی تھریٹ کا باعث بن رہی ہے چیزیں کہ وہ کس ہر بات کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو دوست ہماری طرف نہیں آئے ہیں وہ ہماری طرف آ جائیں. جناب, اب کتنے لوگ چاہیے آپ کو؟ کیا آپ خان صاحب کو بھی چاہتے ہیں آپ کی طرف آ کے مل جائیں؟ دیکھیں جی, ہم تو سب دوستوں کو, جو ہے چودھری صاحب ہیں ظاہر ہے پہلے ہیں, ہمارے لیے احترام, وہ کہا تھا کہ آئیے, تو ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں, ہم تو کسی کو منع نہیں کرتے. بات یہ خان صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے, جیسے بھی حیدر صاحب بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے, بات یہ ہے کہ 3 سال 3.5-4 سال ہو چکے ہیں, تو خان صاحب کسی ایک شعبے میں علاوہ طوفان بدتمیزی کے یا گالی بکنا یا بس چور چور ایک لفظ کہنا, کوئی ایک شعبے میں کوئی اگر انہوں نے ترقی کی ہے تو وہ بتا دیں کہ ہاں جی میں نے اس شعبے میں اصلاحات کی ہے, اور یہ شعبہ ہے
اس شعبے کے اندر میں دیکھیں یہ چیز تھی اور یہ ٹھیک کیا ہے. ہاں انہوں نے کوئی جتنی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے تمام تقاریر میں ایک ہی لفظ ہے کہ جی وہ چور ہے, یہ چور ہے, اور یہ سب ڈاکو ہیں, یہ سب. سر خارجہ پالیسی اچھی نہیں رہی کیا؟ خارجہ پالیسی میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی بہت اچھی رہی ہے. دیکھیں بہت اچھی پالیسی رہی ہے ماشاءاللہ. آپ مجھے بتائیے, اتنی اچھی پالیسی ہے کہ 70 سال میں کشمیر کا وہ حال نہیں ہوا جو اب ہوا ہے. آپ دیکھیے خالی بولنے سے نہیں ہوتا. آرٹیکل 370 نافذ ہو گیا. آپ کا وزیر خارجہ گھر میں نہرو کی بارسری بجاتا رہا. آپ OIC اس وقت کہاں چلی گئی جب ہندوستان پوری دنیا میں لابنگ کر رہا ہے, اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ بس گالی گفتاری کر رہے ہیں. انہوں نے وزراء خارجہ کو بلا لیا ہے, تمام سر یہ آج بلایا نا, جب یہ نافذ العمل ہو رہا تھا اس وقت کیا کر رہے تھے آپ؟ جب چلا رہے, جب نافذ ہو گیا آپ اس وقت دنیا کے اسلامی لوگوں کو جھنجھوڑتے. آپ کا وزیر خارجہ کہتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ جاگیں, نہیں جگایا. آپ ترکی کو دیکھیں, قطر دیکھیں, آپ رشیا دیکھیں, چائنا دیکھیں, سب پاکستان کے قریب آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, میں نے آپ سے کہا ایران سے کافی اچھے تعلقات. دیکھیں چائنا کی جہاں تک بات ہے, سی پیک منصوبہ زرداری صاحب لے کر آئے. چائنا سے بڑے اچھے تعلقات ہمارے آج سے نہیں, بڑے دیر نہ. میں اس میں کریڈٹ پیپلز پارٹی کو نہیں, میں تمام لوگوں کے ساتھ چائنا سے تعلقات اچھے رہے. جہاں تک ترکی کی بات ہے, دیکھیے ترکی نے جو ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ترکی کا پریزیڈنٹ بھائی اس نے اسٹیپ اٹھائے, اس نے قوم کی خدمت کی ہے. آپ خدمت تو بتائیے نا کہ میں نے یہ خدمت کی ہے. آپ قوم دیکھیے, خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں, یہ جو ممالک ہیں یہ پاکستان کے کافی کلوز ہوتے چلے. جی بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ خارجہ پالیسی بالکل بہت اچھی بات ہے کہ اسلامی ملک پاکستان آئے, خوشائن بات ہے, ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوا, اس سے آپ یہ بتائیں اپنی کون سی بات منوا سکے. آپ روس گئے, آپ نے روس میں کون سی بات اپنی منوائی, روس نے آپ کی کون سی بات مانی, روس نے آپ کو کون سی عزت دی. آپ یوکرین دیکھیں, میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر توجہ کاش اس قوم کی خدمت کرتے, اس قوم کو آپ بتاتے. آج دیکھیں, آج آپ گھر جا رہے ہیں, اللہ حافظ عمران خان صاحب, آپ قوم کو بتاتے نا کہ جناب دیکھیں جی میں 4 سال میں نے یہ خدمت کی ہے قوم کی, یہ نقصان ہوا, یہ فائدہ ہوا ہے, اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں, میں گھر جاؤں یا اقتدار میں رہوں. آپ نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا. آپ تو صرف آج بھی صرف یہی کہہ رہے ہیں جی وہ چور ہے, یہ چور ہے. ارے بھئی یہ تو ہیں چور. آپ کے پاس وقت تھا, آپ نے کتنی تحقیقات کی, آپ نے کتنی ریکوری کی, آپ قوم کو بتائیے. آپ کا تو نیب کا چیئرمین 880 ارب روپے جمع کراتا ہے. خیر اس کی وضاحت وہ دے چکے ہیں, اور وہ انہی کا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو 600 ارب ہوئے ہیں, بقایا کہاں ہیں. تو بات یہ کہ جب یہاں یہ حال ہو تو دیکھیے اس میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اقتدار لیا اسی لیے تھا کہ میں احتساب کروں گا. تو آپ نے کس شعبے میں کس کا احتساب کیا؟ یہ جن کو آپ برا کہہ رہے ہیں نکلے تھے احتساب کرنے, لیکن اتنا الجھا دیا کل بھی آپ برا کہہ رہے تھے, آج بھی آپ برا کہہ رہے ہیں. تو جناب آپ احتساب کریں. آپ نے احتساب تو نہیں کیا, آپ نے سب کو اس نہج پہ پہنچا دیا. تو آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ حافظ, آپ اس قوم کو پھر الجھا کے اسی بات پہ لے کر آئے, ادھر نہ الجھایا جائے. عمران یوسف زئی صاحب, اس وقت جو خارجہ پالیسی کے معاملات ہم نے دیکھے یا معاشی صورتحال دیکھی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کسی شعبے میں کامیاب ہوئے ہیں یا بہتری کی طرف لے کر گئے ملک کو؟ اچھا دیکھیں, جب حکمران جو ہے نا وہ 4000 اور 5000 اور 6000 ارب جمع کرتا ہے ٹیکس, تو یقیناً وہ خرچ بھی کرے گا, کھائے گا, مس یوز کرے گا یا یوز کرے گا, کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور نظر آئے گا. وہ نواز شریف ہو تو موٹر وے بھی بنائے گا, اگر وہ زرداری ہو تو کسی اور پروجیکٹ پہ لگائے گا. تو یہ حکمران کی سکسیس نہیں ہے. دیکھیں حکمران کی سکسیس یہ ہے کہ وہ پاورٹی لیول کو کتنا ڈاؤن کرتا ہے, وہ لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز کتنی دیتا ہے, وہ لوگوں کو ایجوکیشن کتنی پرووائڈ کرتا ہے, اور وہ اپنی آئیڈیالوجی کو کتنی کیری کرتا ہے. یہ ملٹیپل لیول پہ آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے. پریکٹیکلی سپیکنگ صحت کے شعبے کو ہم نے پرائیویٹ اسپتالوں اور انشورنس کمپنیوں کے حوالے کر دیا, ان کے منافع کے حوالے کر دیا. ہاؤسنگ شعبہ ہم نے ویسٹرنائز سولوشن جو مارٹگیج کا ہے, جس کو ہماری عوام اون نہیں کرنا چاہتی, اس کی طرف شفٹ کر دیا ہے. ہم نے 3 MNST اسکیمیں لے کر آ گئے ہیں جو غریب عوام کے لیے نہیں بلکہ چوروں کے لیے NRO تھا. ہمارے ملک میں شوگر, آٹا, کاد مافیا یا کار مافیا اسی ریاست مدینہ میں دندناتے رہے, لیکن ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے.
یہ کیونکہ ڈیموکریسی ان اوریجن ویسٹ اور ایسٹ ہر جگہ پہ ایلیٹ کیپچر کا سسٹم ہے, ایلیٹ کیپچر کرتے ہیں, کیونکہ جب لا میکنگ آپ کے ہاتھ میں ہے تو سب سے پہلی چیز جو بکے گی وہ M&A ہی ہوگا. کیونکہ میں 10,000 کی کرپشن میں جواری کا اڈا کھولنا چاہوں گا, میں پولیس کو 10,000 روپے مہینے کے دوں گا, لیکن اگر میں ایک چیز ہی انلیگل چیز کو لیگلائز کر دوں, جیسے انٹرسٹ کو, جیسے کہ اس طرح کی چیزوں کو میں لیگلائز کر دوں, امپورٹ بند کروا دوں گاڑیوں کی, تو میں اربوں کما سکتا ہوں, میں LPG کے ٹیکے لے سکتا ہوں, میں پورا ہیلتھ سیکٹر پرائیویٹائز کروا سکتا ہوں. تو اصل میں قانون سازی جب ڈیموکریسی میں M&As کے پاس ہوتی ہے تو یہ فنڈامنٹلی ایک سب سے لیگلائز کرپشن کا سسٹم بن جاتا ہے. یہ امریکہ میں بھی ہے, پاکستان کے لوگوں کو یہ M&As کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا کہ یہ فنڈامنٹلی برے لوگ ہیں, نہیں, یہ ہر جگہ ایسا ہے, یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی ایسا ہے, یہ جرمنی میں بھی ایسا ہے, انگلینڈ میں ایسا ہے, امریکہ میں ایسا ہے. وہاں پہ سودا بازی ہوتی ہے, ہر لا کے اوپر لابیز آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں, اور اس کے بعد وہ ایلیٹ کیپچر کے مطابق ہی چلتا ہے وہ نظام. تو ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے, جو کہ یہ ویسٹرنائز سولوشن یہاں پہ امپلیمنٹ ہوئے, اور وہی سولوشن فنڈامنٹلی فلاڈ سولوشن ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں پاکستان کے لوگ زکوٰۃ خود حساب کر کے اوپر دے دیتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے, کیوں؟ کیونکہ وہ اس نظام کو اون نہیں کرتے. اس نظام کے اندر 84% لوگوں نے بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا ہوا, 99% لوگوں نے کریڈٹ کارڈ ہی نہیں بنایا ہوا آج تک, 99% لوگ لیز پہ گاڑی نہیں خریدنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سسٹم کو اون نہیں کرتے. اگر آپ ان پہ ویسٹرنائز سولوشن امپلیمنٹ کریں گے تو آپ انتہائی مخلص کیوں نہ ہو, آپ انتہائی ایماندار کیوں نہ ہو, یہ نظام نہیں چل سکتا. ایسے سولوشن کے ساتھ جو ویسٹرنائز سولوشن ہے ان کی آئیڈیالوجی کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں, ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہم اس کو اون نہیں کرتے. اس لیے یہاں اچھا بندہ ہے, برا بندہ ہے, 19-20 کا فرق ہوگا لوگوں میں, کچھ زیادہ اچھے ہوں گے, کچھ زیادہ برے ہوں گے. یہاں پہ رانا صاحب بیٹھے ہیں, ذاتی حیثیت میں انتہائی شریف انسان ہوں گے, وہ کہتے ہیں میں رکشے میں, میری گاڑی جو ہے وہ ورکشاپ میں ہے, وہ کرپٹ نہیں ہوں گے. لیکن یہ نظام فنڈامنٹلی فلاڈ ہے, اس لیے صرف اچھے لوگوں سے ٹھیک نہیں ہوگا. اور یہی ہم نے دیکھ لیا, بظاہر ہم نے اچھے لوگ لے کر آ گئے, اور اچھے لوگوں نے بھی آخر میں وہی اس سے ورس کیا جو اس سے پہلے اس نظام کے اندر جو پرانے لوگ ہیں ان سے ورسٹ رزلٹ نکالا. اس لیے ڈسکشن سسٹم کی ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان حکمرانوں کو اس طرح انڈیویجول لیول پہ ڈیبیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک, اچھا سر, اب لاسٹ میں بس یہ بھی فرمائیے گا کہ اب کیا کر سکتے ہیں خان صاحب کے پاس, اب آپشن بچا کیا ہے؟ یہ میرے خیال میں خان صاحب کے پاس کوئی آپشن اس وقت اس کے سوا نہیں ہے اپنے مفاد میں کہ وہ اس نیریٹو کو وہ عوام کی نفس پہ انگلی رکھیں. ان کو معلوم ہے کہ ان کے سارے اکنامک جو انہوں نے برباد کر دیا ہے اس کو چھپانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مذہب کا تڑکا لگا دیں, آپ جو ہے ساورنٹی کی باتیں کریں, لوگ اس کے بدلے سب کچھ بھولنے کو تیار ہیں, اور اس نیریٹو کی بیس پہ اپنے الیکشن لڑیں, وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی گین کر لیں گے. مستعفی بھی ہو سکتا ہے, ابھی استعفیٰ دے سکتے ہیں, وہ استعفے کی بات بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال استعفا کی طرف بات جائے گی جب آخری دن ان کو سامنے کلیئر نظر آ جائے گا کہ کوئی راستہ نہیں ہے. وہ صرف ڈیلے کر رہے ہیں اسی چیز کا جو کہ ہر صورت میں ہونا ہے. اب ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں, ان کے پاس شاید وہ ایک کارڈ جس وہ سوچتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں, وہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا کارڈ ہے جس کو ایز اے بلیک میلنگ چپ یوز کیا جا سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیج تک ان کو کوئی جانے دے گا. ٹھیک ہے, عمران یوسف سے صاحب ہم جواب ان سے بھی لے لیں, شجاع حیدر صاحب سے, کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خان صاحب کے پاس کوئی چوائس رہ گئی ہے استعفے کے علاوہ؟ دیکھیے میرے خیال میں سارے راستے بند ہو چکے ہیں ان کے, اور جب کہتے ہیں کہ آپ جب سارے راستے بند, تنگ آمد بجنگ آمد ایک محاورہ ہے کہ جب آپ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں نے جنگ ہی کرنی ہے. صحیح. تو عمران خان صاحب میرے خیال میں جنگ کے لیے تیار ہو گئے. رہ گئی بات, ایک سوال بڑا شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے. یار 50 سال کی گند کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ 3.5 سال میں ایک دم جادو کی چھڑی سے جو ہے وہ ساری چینج کر دیں گے. میں چھوٹا ان کو ایک بات بتا دوں, ٹیکس کلیکشن جو ہے پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی. 1 ارب درخت لگا دیا گیا. اگر کوئی مہذب قوم ہوتی تو صرف اسی بات پہ عمران خان کو سر کا خطاب دے دیا جاتا کہ انہوں نے کسی نے تو سوچا کہ پاکستان کے ماحولیات کے بارے میں کوئی سنجیدگی سے کوئی قدم اٹھائے. 50 سال بعد 50 سال تک ان لوگوں نے کسی ڈیم, یہ مجرمانہ غفلت ہے کہ کسی نے ڈیم بنانے کی طرف سوچا تک نہیں. پاکستان کی زمین کو بنجر کرنے کی کوشش کی انہوں نے. ریکارڈ ایکٹ پہ 11 ارب کا انہوں نے جرمانہ ڈال دیا تھا جو عمران خان صاحب نے ختم کروایا. سر کیونکہ وقت بہت قلت ہے, رانا صاحب فائنل کامنٹ کیجیے گا. دیکھیے حیدر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 1 ارب درخت لگا دیے, غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہے, وہ درخت لگا رہے ہیں,
महंगाई आप देख लें, आटा किस रेट हो गया है, दवाई आप देखें, गरीब का गला घोट कर वो दरख्त लगाने की बात कर रहे हैं। जनाब ये कौम भूख से मर रही है, आपका बेरोजगारी का आलम आप देख सकते हैं। आप जो वो बातें गिना रहे हैं जिससे गरीब का कोई ताल्लुक नहीं सर है। सिंध में तो यही सूरत है, बात कम से कम सिंध की- दरख्त तो लग गए वहाँ। नहीं देखिए, इन्होंने कहा 50 साल का गंद। बात यह है कि 50 साल का गंद था तो खान साहब आए ना, तो क्या किया खान साहब ने? किसी एक को तो टंगाते के देखो जी इसने इतनी चोरी की है, मैंने इससे रिकवरी की है। सर, बात किसी ये एक है को कि टंगाया आपने। साबित करने तो आप मुश्किल हो गया ना रियासत- सर। नहीं, रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना में कोई पुल और बिल्डिंगें नहीं बनाई गई, उन्होंने कौम बनाई है। आप हर वो गलत काम कर रहे हैं और रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया गया वो जज साहब ने मोहतरम कि जी आप सादिकुल अमीन है, आप साबित तो करें। आपने तो 3.5 साल कौम से झूठ बोला है, तो सादिकुल अमीन का जवाब तो खो चुके, वो ठीक है। वापस कर दें उन जज साहब को जो ठीक है, सर्टिफिकेट आप बस लेके बस ये घूम रहे बता दें हैं। कि क्या आप- मुस्ताफी हो सकते हैं जी खान अल्लाह साहब, या क्या हाफिज, होगा? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज खान साहब, आप इस मुल्क के अहल नहीं है, इमरान आप यूसुफ वज़ारत साहब, उज़्मा के अहल फाइनल नहीं कमेंट है। कीजिएगा। आप इमरान घर यूसुफ जाइए। साहब फाइनल कमेंट कीजिएगा प्लीज। मैं समझता हूं कि ये स्टेप देने से ना देने से सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है जनाब, बेहद शुक्रिया राना गुज़ारता साहब, इमरान यूसुफ जई साहब, शुजा हैदर साहब, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। वक़ारुल हसन को भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।